बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहली और परेशान कुन खबर यह है कि पाकिस्तानियों ने एक उम्मीद लगाई हुई थी निगरान हुकूमत से कि वो उन्हें रिलीफ देगी। बिजली के बिलों का जो मामला चल रहा था, वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि 48 घंटों में उन्हें रिलीफ देंगे। 48 तो क्या, 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा 48 घंटे गुजर चुके हैं, रिलीफ अभी तक नहीं आया। और अब खबर यह है कि IMF ने जो पाकिस्तान ने, वजारत ख़जाना ने IMF से इजाज़त मांगी थी कि हम लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाहते हैं और उसके लिए इतने अरब रुपए मुख्तस करना चाहते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि IMF ने पाकिस्तान को, वजारत ख़जाना को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी है। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी है कि वो लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ दे सके। तो ये मामला पड़ गया है अब खटाई में। एक शायद कोशिश और की जाए। अब मसला यह है कि वजारत ख़जाना ने IMF को एक प्लान बना के भेजा और कहा कि ये जो हम रिलीफ देना चाह रहे हैं, इससे 6 अरब से कम का फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान के खजाने पर 6 अरब रुपए से कम का बोझ आएगा, इसलिए हमें यह कर लेने दीजिए। लोग बहुत परेशान हैं, एहतजाज बहुत हो रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हुकूमत की साख का मसला बन गया है और लोगों के लिए ये बिल देना मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन नहीं रहा। तो आप हमें ये 6 अरब रुपए से कम का मामला है, आप हमें ये कर लेने दीजिए, हमें लोगों को रिलीफ देने दीजिए। ये इजाज़त मांगी पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत ख़जाना ने। लेकिन IMF का जवाब आया है कि नहीं जनाब, आप ये जो 6 अरब रुपए कह रहे हैं ये गलत फिगर है, बल्कि ये 15 अरब रुपए से जायद का फर्क पड़ेगा। आप जो 6 अरब की हमें इजाजत मांग रहे हैं, दरअसल ये 15 अरब है और 15 अरब रुपए से ज्यादा का फर्क पड़ेगा अगर आप लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाहते हैं। लिहाजा ये 15 अरब रुपए का जो है वो परमिशन नहीं दी जा सकती। और फिर IMF ने एक और चांस देने के लिए ये कह दिया है कि चलिए ठीक है, अगर आप 15 अरब रुपए की इजाजत मांग रहे हैं तो बताइए ये मालियाती गुंजाइश आप कहां से निकालेंगे, किस सेक्टर से निकालेंगे, ये 15 अरब रुपए आप कहां से पूरे करेंगे। अगर 15 अरब रुपए आप मैनेज करके दे देते हैं, पूरे कर देते हैं, तो फिर हम इस पर गौर कर सकते हैं। यह IMF ने फिलहाल जवाब दिया है। इसलिए फिलहाल तो ये बिजली के बिलों का मामला पड़ गया है खटाई में। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था ना कि बिल तो आपको देने पड़ेंगे, तो ये बिल तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो IMF से परमिशन मांगी कि हुजूर हमें ये कर लेने दीजिए, वो उन्होंने इनकार कर दिया। तो IMF ने, अशरफ मलगम साहब की ये रिपोर्ट है जो जियो में भी छपी है, जियो की वेबसाइट पे, और उसके नतीजे में हमें पता ये चला है कि ये रिलीफ जो है वो अब पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। IMF माना नहीं, IMF बहादुर नहीं माना और अब ये पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं मिल रहा। और IMF और पाकिस्तान की कैलकुलेशन में फर्क क्यों है, ये बहरहाल एक मुअम्मा जरूर है। क्या वजारत ख़जाना ने जानबूझकर IMF को मामू बनाने की कोशिश की है, या IMF की कैलकुलेशन गलत है, या वजारत ख़जाना ने उनको जो फिगर्स दी हैं वो गलती से गलत बनाकर दे दी हैं, या फिर जानबूझ के ऐसा किया है। अब अगर IMF को लगता है कि हमारे साथ खेलने की कोशिश की जा रही है जैसे इसहाक डार साहब खेला करते थे, तो फिर IMF का रवैया तो यही होना है जो हुआ है। तो बहरहाल जो है वो मुख्तसर ये है कि ये नहीं हो सका। अब एक तरफ तो ये माली हालात है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के बकौल 5 अरब रुपए की भी सहूलत नहीं मिल रही कि वो 5 अरब रुपए जो है वो 5 अरब रुपए का जो मामला है उसको वो रिलीफ दे सके। लेकिन दूसरी तरफ अब खबर यह है कि PDM हुकूमत ने जाते जाते बेरहमी से 10 अरब रुपए लुटाए हैं। कहां पर? सिर्फ इश्तहारात की मद में, यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो इश्तहारात दिए हैं वो 9 अरब और 60 करोड़ रुपए, 9 अरब और 60 करोड़ रुपए, तकरीबन 10 अरब रुपए अदा किए हैं पाकिस्तान के मीडिया को इश्तहारात की मद में। और ये इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था, एक तो PTI की हुकूमत को गंदा करके पेश करें कि जी PTI तबाह करके चली गई। दूसरा इसका मकसद था कि मीडिया को ब्राइब किया जाए, ताकि मीडिया वो जो हर वक्त घुसा रहता था इमरान खान के ज़माने में लोगों के मुंह में माइक लेके कि जी बताओ महंगाई कितनी है, लोग कहते थे हाँ जी बहुत महंगाई है। वो सारा मीडिया अब चुप करके बैठ गया था कि महंगाई को न चलाया जाए, न दिखाया जाए। मजमूई तौर पर इक्का दुक्का मिसालें शायद आप फिर भी पेश कर सकें, लेकिन मजमूई तौर पर मीडिया खामोश होकर बैठ गया था। तो उसकी वजह यह थी कि ये जो 9 अरब और 60 करोड़ रुपए के इश्तहारात बांटे गए हैं। अब आप देखें, पहली बात तो ये थी कि इसका मकसद था कि PTI को गंदा किया जाए, दूसरा मीडिया को ब्राइब किया जाए, और तीसरी बात यह है कि अगले इलेक्शन के लिए अपनी मुफ्त की कैंपेन भी बना ली जाए और बताया जाए कि देखें हम आपकी फलाह के लिए कितने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 44 माह में
سوری اس کے نتیجے کے جواب میں اس کے مقابلے میں انفیکٹ پی ٹی آئی نے 44 ماہ کی اپنی حکومت میں 8 ارب روپے کے اشتہارات دیے ہیں، یعنی 16 ماہ میں 10 ارب روپے کے اشتہارات اور 44 ماہ میں 8 ارب کے اشتہارات. تو یہ بہت فرق ہے، یعنی اگر پی ٹی آئی کے کیلکولیٹ کیے جائیں تو پھر 44 ماہ میں تقریباً جو ہے وہ 30 ارب روپے کے اشتہارات بننے چاہیے تھے جس حساب سے انہوں نے دیے ہیں. اور اگر آپ یہ تو چلیں اشتہارات کی بات تھی، کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت قرضے لیے. ہم نون لیگ کے لوگوں سے یہی سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بہت قرضے لیے. کتنے قرضے لیے؟ پاکستان میں پچھلے 16 ماہ میں پی ٹی ایم کی جو حکومت ہے اس نے 20,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، 20,000 ارب روپے کا 16 مہینے میں. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 44 مہینے میں 18,000 ارب روپے کا قرضہ لیا تھا. تو پی ٹی آئی کے کل 44 ماہ کی حکومت میں کل قرضہ 16 ماہ میں لیے گئے قرضے سے کم تھا، اور پی ٹی آئی کے 44 ماہ میں اشتہارات کی مد میں میڈیا کو دیے گئے پیسے 16 ماہ میں پی ٹی ایم کی طرف سے میڈیا کو جاری کیے گئے پیسوں سے کم تھے. تو یہ آپ موازنہ کر لیجئے. اور دوسری وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جگنو محسن صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ انٹرویو دیا شوکت پراچا کو، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے قرضہ لے کر جو قرضے لیے اس سے آنے والی رقم سے اپنے تمام ایم این ایس کو 1 ارب روپیہ جاری کیا. تو آپ سوچیں کہ یہ قرضے کہاں گئے؟ 16 مہینے میں کوئی پروجیکٹ تو لگا نہیں، عوام کی فلاح پہ تو خرچ ہوئے نہیں. حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، لیکن 16,000 یہ جو 20,000 ارب روپے کے قرضے ہیں یہ کہاں گئے 16 مہینے میں جو لیے گئے ہیں؟ یہ اسی طرح سے لٹائے گئے ہیں، کچھ کھائے گئے ہیں، کچھ پیے گئے ہیں، کچھ اپنے ایم این ایس کو 1 ارب روپیہ بانٹ دیا گیا ہے. اب اپنے 1 ارب روپیہ جب بانٹا گیا ہے تو اس میں سے جو ہے وہ کتنا لگا ہوگا، 1 ارب میں سے کتنا لگا ہوگا، کتنا جیب میں گیا ہوگا، کتنا باقی الیکشن لڑنے کے لیے رکھ لیا ہوگا، یہ ہمیں سب پتہ ہے. اور ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور ہم اسی ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک ایم این اے بتا رہے تھے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ میں کرپشن نہیں کرنا چاہتا اپنے حلقے میں، لیکن میرے حلقے میں جب پیسہ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے تو مجھے پتہ ہے کون لوگ کہاں کہاں کتنا کتنا کھا رہے ہیں، لیکن میں اس کو روک نہیں سکتا. اگر میں اس کو روکوں گا تو جتنا تھوڑا بہت 5% میرے حلقے پہ لگنا ہے وہ بھی نہیں لگے گا، اور پھر لوگ میرے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو میں اگر چاہوں بھی تو پاکستان میں اب ایسا سسٹم ہو گیا کہ میں اس حلقے کے نام پر آنے والے پیسے کو لوگوں کی جیبوں میں جانے سے روک نہیں سکتا اگر میں نے الیکشن لڑنا تو یہ پاکستان کے نظام کا حال کر دیا گیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ایک بندے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو یہ پاکستان کے نظام کا حال کر دیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ ذرا کمپیریزن کر لیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، تو آپ کے سامنے آ جائے گی ساری کارکردگی. اور یہ جو آج ہم مہنگائی اور بجلی کے بلوں کو بھگت رہے ہیں تو اس سے ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. دوسری طرف جو مالی حالات ہیں اس میں ڈالر آج سارا دن کی مین ہیڈ لائن یہ رہی کہ انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 18 روپے کم ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں 18 روپے ڈالر کم ہو گیا، لیکن انٹر بینک میں وہاں پر موجود ہے. اب آج خاقان نجیب صاحب ایک اینالسٹ ہیں اور بڑے منجھے ہوئے اینالسٹ ہیں، بڑے معتدل مزاج ہیں، وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑی پازیٹیو چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو شامی صاحب نے اپنے پروگرام میں لیا ہوا تھا، اجمل جامی اور شامی صاحب کے پروگرام میں وہ موجود تھے. تو میں ان کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انٹر بینکوں سے پوچھا گیا انٹر بینک کا کیا بنے گا، چلے اوپن مارکیٹ میں تو کم ہو گیا 18 روپے ڈالر، ویسے جو اوپن مارکیٹ میں 18 روپے کم ہوا ہے اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے. وہ 18 روپے کم تو ہو کے ایک ریٹ مقرر ہو گیا، پر ملے تو صحیح نا. میں کل ہی آپ کو ایک ویڈیو میں بتا رہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بچے کو فیس بھجوانی تھی تو 334 روپے میں خریدا ہے. 334 روپے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بڑی کامیابی ہے کہ میں نے خرید لیا، مجھے لیے ارینج ہو گیا، مجھے مل گیا، میں نے اپنے بیٹے کو فیس بھجوانی تھی باہر. تو اب ملے اوپن مارکیٹ میں جو کم ہوا ملے تو صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹر بینک میں کیوں نہیں کم ہوا. تو خاقان نجیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انٹر بینک میں اگر آپ ڈالر کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈالر کی جو لیکوڈیٹی ہے اس کو سٹیبل کرنا پڑے گا، یعنی ڈالرز کی اویلیبلٹی، ڈالر کی موجودگی، اس کو بڑھانا پڑے گا. اب ڈالر آپ چھاپ تو سکتے نہیں ہیں پاکستان میں کہ ڈالر چھاپ کے بینک میں رکھوا دیں. ڈالر تو باہر سے ہی آئے گا. جب ڈالر باہر سے آنا ہے تو اس کے آنے کے کچھ راستے ہیں، کچھ طریقے ہیں. ڈالر ایک آتا ہے ریمیٹنسز کے ذریعے سے، جو پاکستان سے باہر لوگ کماتے ہیں اور پاکستان میں پیسے لاتے ہیں، جیسے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھجواتے ہیں ریمیٹنسز، یا پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں
وہ ان کے ذریعے ڈالر پاکستان آتا ہے، یا جو امیزون یا ای بزنس کر رہے ہیں ان کے جو پیسے حصے کا شیئر ہے وہ پاکستان میں آتا ہے. تو اس طرح سے ڈالر پاکستان میں آتے ہیں ریمیٹنسز کے ذریعے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کوئی مال بیچیں پاکستان سے باہر، ایکسپورٹس کریں. جب ایکسپورٹس ہوں گی پیسے مال باہر جائے گا، باہر سے پیسے پاکستان میں آئیں گے. تو بنیادی طور پر یہ دو طریقے ہیں ڈالر کی اسٹیبلٹی کے. اب اگر اور ڈالر کے پاکستان میں ڈالر بڑھانے کے اور روپے کی قدر کو بہتر کرنے کے، تو اب اگر ریمیٹنسز بہتر نہیں ہوں گے یا ریمیٹنسز بہتر بنانے کا کوئی فارمولا نہیں بنایا جائے گا یا ایکسپورٹس کو بہتر بنانے کا کوئی فارمولا نہیں بنایا جائے گا تو انٹر بینک میں ڈالر کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. یہ فرما رہے تھے آج خاقان نجیب صاحب. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو انٹر بینک میں لیکوڈیٹی امپروو کرنا پڑے گی تو ڈالر سٹیبل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج اوپن مارکیٹ میں کم ہونے کے باوجود بھی انٹر بینک میں ڈالر 306 روپے سے زیادہ ہی میں مل رہا تھا، ورنہ تو 18 روپے ڈالر انٹر بینک میں بھی گرنا چاہیے تھا. اتنا تو فرق اس وقت بھی پڑ گیا تھا جب اسحاق ڈار صاحب جہاز میں بیٹھے تھے. تو جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے، جیسے ابھی نئی پالیسیز امپلیمنٹ آئی ہیں، آرمی چیف نے ملاقاتیں کی ہیں بزنس مینوں سے، تو سب سینسٹائز ہو گئے ہیں اور سب جو ہے وہ انہوں نے ابھی موومنٹ اپنی روک دی ہے. تو اس طرح سے اوپن مارکیٹ میں فرق پڑنا ہی تھا. یہ تو اسحاق ڈار صاحب جب جہاز میں بیٹھے تھے تو ان کی آمد کا سن کے لوگوں نے کہا تھا چلو اسحاق ڈار کو ذرا دیکھ تو لیں 2-4 دن، اور 2-4 دن کے لیے ڈالر نیچے بھی آ گیا تھا. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنے دن کے لیے ہے اور یہ کتنا سٹیبل ہے، اور یہ سٹیبلٹی کیا واقعی اور ڈالر کو نیچے لائے گی؟ کیا واقعی انٹر بینک میں بھی ڈالر 270 روپے پہ یا 250 روپے پہ واپس آئے گا، یا چلے کچھ نہ کچھ واپس آئے گا؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کا جواب فی الحال ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ہر سال بجلی 500 روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. یہ کون کرتا ہے بجلی چوری؟ 500 روپے کی بجلی، 500 ارب روپے کی بجلی کون چوری کرتا ہے؟ عام لوگ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں. کیا ہم 500 ارب کی بجلی چوری کر جاتے ہیں؟ یا پھر وہ کرتے ہیں جو طاقتور ہیں اور جو خود بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، جن کی انڈسٹریز ہیں، جن کا سارا مال ہے، جن کا میٹر اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا، یا وہ بجلی چوری کرتے ہیں کہ جو اسمبلیوں پہ بھی منتخب ہو کر آ جاتے ہیں اور جنہوں نے پالیسیاں بھی بنانی ہوتی ہیں اور جو پھر ہم پہ رول بھی کرتے ہیں. تو بجلی کون چوری کرتا ہے 500 روپے کی؟ سرکولر ڈیٹ یہاں بڑھتا جا رہا ہے لیکن بجلی جو ہے اس کی چوری روکی نہیں جا سکی. اچھا، اب آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت جو ہیں ان کے درمیان آج پھر ایک کاٹ سی نظر آئی ہے. آج ایک صحافی نے پرویز الہی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پارٹی میں واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے چودھری شجاعت نے ہی تو اس پارٹی میں بھیجا ہے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ چودھری شجاعت کیوں نہیں پی ٹی ایم میں آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سالک جو ہے اس کو وزیر بننے کا بڑا شوق ہے. تو بنیادی طور پر اس بات سے، اس جملے سے ایک نقطہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اب یہ پارٹیاں جو ہیں اس کے فیصلے اگلی نسل کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. یعنی چودھری شجاعت کی پارٹی کا فیصلہ سالک کر رہے ہیں اور انہی کے کہنے پر جو ہے وہ چودھری سالک کے کہنے پر ہی چودھری شجاعت مجبور ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں، اور پرویز الہی خاندان کے فیصلے اب مونس کر رہے ہیں اور مونس کے کہنے کی وجہ سے ہی پرویز الہی مجبور ہیں کہ وہ یہ کریں. تو پرویز الہی اپنے بیٹے مونس کے ہاتھوں مجبور ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب سیاست تو آگے مونس نے کرنی ہے، اور شجاعت جو ہیں وہ اپنے بیٹے سالک کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کو پتا ہے کہ سالک نے اپنی پوزیشنز لینی ہے. تو یہ جو جملہ تھا پرویز الہی کا، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب یہ خاندان اگلے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اگلے بچوں کی پولیٹکس میں چلا گیا، اور بچوں کی پولیٹکس میں وہ اتفاق نہیں ہے جو ان دونوں بھائیوں میں تھا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نواز شریف اور شہباز شریف میں جس طرح سلوک پوری عمر رہا ہے، وہ سلوک اب مریم نواز اور حمزہ کے درمیان موجود نہیں ہے، اور وہ اتفاق ان کے درمیان موجود نہیں ہے، اور ان کی اب ایک کرسی کی جنگ جو ہے وہ پارٹی کے اندر یا خاندان کے اندر، انفیکٹ پارٹی کے نہیں خاندان کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ آگے کیا پوزیشن لیتے ہیں اور ان کا مستقبل سیاسی طور پر کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.